Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15 of the course Software Quality Engineering. We are discussing some other models and techniques that are used for testing. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of what we have discussed in our previous lecture. If you remember, we had a discussion on sequencing and data dependency. Sequencing में हमने ये बात की थी कि आपके सॉफ्टवेयर में सर्टन चीज़ें सीक्वेंस में परफॉर्म होती हैं, एक के बाद दूसरा स्टेप जो है वो परफॉर्म होता है. ठीक है, आप किसी थर्ड फॉर्म पर, किसी थर्ड स्टेप पर उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि उससे पहले आपने दो फॉर्म्स एक्सेस नहीं किए, फॉर्म 2 या फॉर्म 1. और जिसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि इन ऑर्डर टू चेक योर ईमेल, सीक्वेंस ये है कि आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आप अपना मेल बॉक्स का होम पेज खोलेंगे, नंबर 1. नंबर 2, आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. एंड नंबर 3, उसके बाद आपको आपकी ईमेल जो है वो इनबॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा. और नंबर 4, जब आप रेलेवेंट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो तब वो ईमेल कंटेंट्स उसके डिस्प्ले हो जाएंगे. इसे हम कहते हैं सीक्वेंसिंग. सीक्वेंस में आप एक चीज़ जो है वो कर रहे हैं. सीक्वेंसिंग की और भी ढेर सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिस तरह आपका डिग्री प्रोग्राम ये भी सीक्वेंस में चल रहा है. ठीक है, सीक्वेंस में ऐसे चल रहा है कि पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज के बाद आप सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज पढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर छोड़ के फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज या सेवन्थ सेमेस्टर के कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दें. सो इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग. आपके सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल इस तरह सीक्वेंसिंग होती है. विद इन अ प्रोग्राम अगर आप देखें, अगर लाइंस ऑफ कोड हैं तो कुछ लाइंस ऑफ कोड सीक्वेंस में हैं. ठीक है, एक के बाद दूसरी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही है, फिर तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है, फिर एक के बाद दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. सो इसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग. दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की थी दैट वाज डाटा डिपेंडेंसी. ठीक है, डाटा डिपेंडेंसी आपकी डिसीजन से रिलेटेड है, आपकी कंप्यूटेशन से रिलेटेड है. डिसीजन होगा, कंप्यूटेशन होगी, उसके बाद जो है वो अगला स्टेप परफॉर्म किया जाएगा. कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कंटेंट्स हैं. वेरिएबल्स अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं. इन वेरिएबल्स का चेंज होना, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, आपका रिजल्ट इन वेरिएबल्स के चेंज होने पर डिपेंडेंट है. सो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई. इसी तरह डिपेंडेंसी को अगर मेल बॉक्स वाली एग्जांपल से लूँ तो आपकी ईमेल इनबॉक्स में जाना इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि आप करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करें. आप जब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे उसके बाद डिसीजन होगा, उसके बाद कंप्यूटेशन होगी. अगर डिसीजन ये हुआ कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक था तो तब आपको इनबॉक्स व्यू करने दिया जाएगा. अगर डिसीजन ये हुआ कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है तो आपको एरर मैसेज दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि योर इनबॉक्स, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट. इसी तरह आपका किसी भी आपके डिग्री प्रोग्राम में अगले सेमेस्टर में इनरोल होना इस चीज़ के डिसीजन पर डिपेंडेंट है कि आपके पिछले सेमेस्टर के का CGPA क्या है. ठीक है, सो इनरोलिंग न्यू सब्जेक्ट और इनरोलिंग न्यू सेमेस्टर इज डिपेंडेंट ऑन दी CGPA ऑफ दी प्रीवियस सेमेस्टर और ऑफ दी ऑल सेमेस्टर्स. ठीक है, इसी तरह लेट्स से आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई प्री रिक्विजिट है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स की, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स डिपेंडेंट है पहले प्रीवियस कोर्स पर. फॉर एग्जांपल आपकी ICP का कोर्स है या कोई और सिंपल प्रोग्रामिंग का कोर्स है. सो यहाँ पे आप तब इनरोल हो सकते हैं जबकि आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंसिंग एंड डाटा डिपेंडेंसी. हमारे सॉफ्टवेयर्स में डाटा डिपेंडेंसी भी होती है और सीक्वेंसिंग भी होती है. हमने डिटेल में देखा था कि जब आपकी सीक्वेंसिंग हो, ठीक है, तो सीक्वेंसिंग जब आपके सॉफ्टवेयर में, जब आपके प्रोग्राम में सीक्वेंसिंग हो तो हम
کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کو ہم کنٹرول فلو گرافس کے تھرو چیک کرتے ہیں, جہاں پہ ایک نوڈ کے بعد آپ دوسری نوڈ میں جاتے ہیں, دوسری نوڈ کے بعد تیسری نوڈ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سے کوئی آپ کی کنڈیشنل نوڈز ہیں, کچھ آپ کی جنکشن نوڈز ہیں, کچھ آپ کی پروسیسنگ نوڈز ہیں. ایک آپ کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے, آئیڈیلی ایک آپ کا ایگزٹ پوائنٹ ہے. سو دیٹ واز آل فار سیکوینسنگ اینڈ دیٹ واز آل ریلیٹڈ ٹو دی کنٹرول فلو ٹیسٹنگ. جب آپ کے سافٹ ویئر میں ڈیٹا ڈپینڈنسی آ جائے, جب آپ کے سافٹ ویئر میں ڈیسیجن میکنگ اور کمپیوٹیشن انوالو ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کون سا ریلیونٹ اسٹیپ پرفارم کرنا ہے, جب اس قسم کی چیزیں آ جائیں تو پھر آپ اپنے سافٹ ویئر میں ڈیٹا ڈپینڈنسی انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انالائز کرتے ہیں کہ میرے سافٹ ویئر میں یا میرے پروگرام میں ڈیٹا ڈپینڈنسی کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اور اس ڈیٹا ڈپینڈنسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. آپ نے ڈپینڈنسی کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس ڈپینڈنسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس گراف موجود ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف. سو یہاں پہ آپ نے ایکچولی دیکھا کہ ڈیسیجنز کیا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کمپیوٹیشن ہوئی, کچھ کمپیوٹ ہوا, کچھ ویلیوز انالائز ہوئی, اس کے بعد اگر یہ ویلیو ہے تو کہاں پہ جانا ہے, اگر دوسری ویلیو ہے تو کہاں پہ جانا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف کے تھرو. ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف کی ضرورت اس لیے ہے, وی نیڈ ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف بیکاز وی وانٹ ٹو اینالائز, وی وانٹ ٹو ٹیسٹ ویئر دی ڈپینڈنسی از ان our سافٹ ویئر اور ان our پروگرام دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ. ہم نے ڈی ڈی جی کی کچھ کریکٹرسٹکس ڈسکس کی تھیں, کچھ ہم نے جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کے اسٹیپس ڈسکس کیے تھے, اور کچھ ہم نے اس کی ایگزامپلس بھی ڈسکس کی تھیں. اور لاسٹلی ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں اور ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ان میں کامن ہیں, کچھ چیزیں ان میں ڈفرینس ہیں. کنٹرول فلو ٹیسٹنگ نسبتاً سمپلر ہے, ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ سلائٹلی کمپلیکس ہے, کیونکہ اس میں آپ کمپلیکس کمبینیشن, ڈیسیجن میکنگ, کمپیوٹیشن آپ انوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈیٹا کی سیکوینسنگ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, دوسرا ڈیٹا کی ڈپینڈنسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ what are the outlines of our today's lecture. آج ہم جتنی بھی ہم نے ٹیسٹنگ ٹیکنیکس پڑھی تھیں ان کا ہم بریفلی ایک اوور ویو کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ اور ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ اڈاپشن, اسپیشلائزیشن ٹیسٹنگ یا اسپیشلائزیشن اینڈ انٹیگریشن ٹیسٹنگ, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ٹیسٹنگ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کے سب فیزز یوز کرتے ہیں. سو دیر آر آلسو ٹیسٹنگ سب فیزز ویئر یو پرفارم دی ٹیسٹنگ آن یور سافٹ ویئر. سو آپ نے ٹیسٹنگ کو سب فیزز میں ڈیوائڈ کر کے, کچھ آپ کے مین فیزز ہیں جو کہ ضروری ہیں, کچھ آپ کے سب فیزز ہیں جن کو آپ ایڈیشنلی انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر پر, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اسپیشلائز ٹیسٹنگ ٹیکنیکس بھی دیکھیں گے, اور انٹیگریشن اور ویب ٹیسٹنگ اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے, اور اس کی کچھ کیس اسٹڈیز کو بھی اور ایک ایگزامپل کو بھی ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. سو آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں یہ شامل ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین ایپلیکیشن اینڈ ڈفرنٹ ایپلیکیشن اینڈ اڈاپشن ایشوز آف ٹیسٹنگ. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ٹیسٹنگ کی تو ڈھیر ساری ٹیکنیکس ہیں, کون سی ٹیسٹنگ کہاں پر اپلائی ہوگی, کون سی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کس سینیریو کے لیے, کس قسم کے سافٹ ویئر کے لیے, کس قسم کی انوائرمنٹ کے لیے, کس قسم کی سچویشن میں زیادہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا یہ آج کے لیکچر میں کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. اور دوسرا, ٹیسٹنگ کے سب فیزز کی ضرورت کیوں ہے, کیا ٹیسٹنگ کے سب فیزز کو انٹروڈیوس کیے بغیر ٹیسٹنگ پرفارم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی,
اس کو جاننا، اس کو ریئلائز کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی آج کے لیکچرز کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اپلیکیشنز آف ٹیسٹنگ ٹیکنیکس۔ اگر ہم اپنے پچھلے سارے ٹیسٹنگ کے لیکچرز کا ذکر کریں، ہم نے جو میجر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ان میں سے ایڈ ہاک ٹیسٹنگ ہے، چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ ہے، پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ ہے، موسا آپریشنل پروفائل بیسڈ فار آپریشنل پروفائلز فار یوزج بیسڈ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ ہے، باؤنڈری ٹیسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول فلو ٹیسٹنگ ہے اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ ہے۔ اگر آپ ان سب کو ذہن میں رکھیں آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹیسٹنگ ٹیکنیک کسی نہ کسی انوائرمنٹ میں زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے۔ سب سے پہلے اگر ایڈ ہاک ٹیسٹنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے، ایڈ ہاک کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو آپ وہ ٹیسٹنگ کریں، مطلب آپ نے ایک قسم کا کانٹریکٹ، ایڈ ہاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں، ضرورت کے وقت وہ کام کیا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو وہ کانٹریکٹ فنش ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ہاک۔ آپ نے گھر میں کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ ایڈ ہاک بیسس پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی ریپیئر یا مینٹیننس ہے تو آپ ایڈ ہاک بیسس پر کرتے ہیں۔ جس چیز کی ریپیئرنگ کرنی ہے ان کاریگروں کو بلایا، ان سے وہ کام کروایا، کام ختم ہوا، ان کو پے کیا، یہ چیز ختم۔ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ نان سسٹمیٹک ہے۔ سسٹمیٹک کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل شروع سے پلان کرتے ہیں، بالکل شروع سے آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو مینیج کیا ہے، ریسورسز اسپیسیفائی کرتے ہیں، پھر آپ اپنے انالیسز اور ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن کے فیز سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کنٹینیوسلی باقی فیزز پر بھی جاتے ہیں۔ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ اس کے برعکس ہے۔ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ میں اگر پروجیکٹ مینیجر یا سافٹ ویئر انجینئر یا ڈیولپر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے باقی پروگرام یا باقی سافٹ ویئر کی چیزوں کو چھوڑ کر اسپیسیفکلی میں صرف اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے ہوگا؟ کیا تو یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے لیے وہ صرف اس کمپوننٹ، صرف اس فنکشن یا صرف اس سافٹ ویئر کے پارٹ کی ٹیسٹنگ کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ہاک ٹیسٹنگ، جس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کو، آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جس میں آپ اپنی ڈیٹا بیس کو کسی ریموٹ سرور پر جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے اور لوگ کسی URL کے تھرو اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کریں گے۔ اب اوور آل سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا تو وہ علیحدہ بات ہے۔ صرف اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریموٹ سائٹ پر جو سرور کی اسپیسیفیکیشن ہے، جب میں اپنی ڈیٹا بیس وہاں پہ ہوسٹ کروں گا تو کیا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کنیکشن اسٹیبلش ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، یا یوزر جو ہے اینڈ یوزر کس طریقے سے کنیکشن اسٹیبلش کر پائے گا، کون سا براؤزر یوز کرے گا۔ صرف اگر اس چیز کو چیک کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ ہے۔ آپ نے صرف ایک چیز کی ٹیسٹنگ کرنی ہے، وہ ٹیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس کے بعد باقی چیزیں کرتے ہیں۔ تو ایڈ ہاک ٹیسٹنگ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ اپنی جس کمپوننٹ سافٹ ویئر کے جس پارٹ، جس فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف اسی کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سسٹمیٹک اپروچ نہیں ہے، کوئی اس کو پہلے سے پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں پہلے سے بجٹ اور ریسورسز جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ۔ چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک چیک لسٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چیک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ چیز چیک کرنی ہے، یہ فنکشن چیک کرنا ہے، ان پرٹیکولر آئٹمس کو میں نے اپنے سافٹ ویئر میں چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے چیک لسٹ بنا دی اور ہر چیک لسٹ کے آئٹم کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ کے ہم نے کچھ ایشوز دیکھے تھے کہ اس میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، بعض فنکشنز جو کہ ایک پروگرام میں بار بار کال ہو رہے ہیں تو آپ چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ کی وجہ سے ان کو بار بار چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور
چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ کا ایک مسئلہ یا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ آپ کی کوریج کا ایک ایشو تھا. اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ سارے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنے سے رہ جائیں گے. کوئی سافٹ ویئر کا چھوٹا سا پارٹ، کمپوننٹ، کوئی پروگرام کا کوئی فنکشن جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے سے رہ جائے. ٹھیک ہے. سو یہ 2-3 ایشوز سے چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ میں. ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اور ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور وہ ہے پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ. پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ میں آپ اپنے سافٹ ویئر کے جو سملر کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو سملر پارٹس ہوتے ہیں، جو ایک جیسی فنکشنالٹی پرفارم کر رہے ہیں، ان کی ایک پارٹیشن بنا لیتے ہیں. اسی طرح سافٹ ویئر کے اگر دوسرے پارٹس ہیں وہ سملر فنکشنالٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی آپ دوسری پارٹیشن بنا لیتے ہیں. اور باقی جتنے سافٹ ویئر کے پارٹس ہیں یا پروگرام کے پارٹس ہیں ان کی آپ تیسری پارٹیشن اور اس طرح علیحدہ سے پارٹیشنز بنا لیتے ہیں. اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں، ڈپلیکیشن سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس ایک پارٹیشن میں ایک جیسے فنکشنز ہیں یا ایک جیسا ڈیٹا ہے یا ایک جیسے ماڈیولز ہیں یا سافٹ ویئر کے ایک جیسے کمپوننٹس ہیں جن کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اب پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس پارٹیشن میں ایک جیسے فنکشنز ہیں یا ایک جیسے کمپوننٹس ہیں سافٹ ویئر کے، ان میں سے سب کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ان کو جو ہے وہ ریکال کرنے ہیں، بار بار لکھا آپ نے 1-2 دفعہ، باقی دفعہ آپ ریکال کر رہے ہیں. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ سیمپل ڈیٹا اس میں سے نکال لیتے ہیں، اس پارٹیشن میں سے سیمپل ڈیٹا نکال لیتے ہیں. لیٹ سے 10 ایک جیسے فنکشنز ہیں، سو آپ نے 2 فنکشنز جو ہیں وہ رینڈملی پک کر لیے اور ان کو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے کیا کیا، ڈپلیکیشن سے ٹیسٹ کیا، رادر کہ آپ 10 کے 10 کو بار بار ایک ہی جیسے فنکشنز کو ٹیسٹ کرتے، آپ نے ان میں سے سیمپل ڈیٹا نکال کے ایک آدھ کو ٹیسٹ کر لیا. اسی طرح دوسری پارٹیشن میں سے سیمپل ڈیٹا نکالا اور اس کو ٹیسٹ کیا. اسی طرح تیسری پارٹیشن میں سے تیسرا کوئی سیمپل نکالا اور اس کو ٹیسٹ کر لیا. ٹیسٹنگ پارٹیشنز جب آپ کرتے ہیں سو آپ کی جو کوریج کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے. کوریج کا مسئلہ جو کہ ہم نے چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ میں کیا تھا وہ بھی اس طریقے سے حل ہو جاتا ہے کہ آپ جب مختلف پارٹیشنز بنا لیتے ہیں، پورے سافٹ ویئر کی آپ پارٹیشننگ جب کر لیتے ہیں تو اس بات کا پھر کوئی چانس نہیں رہتا کہ آپ کے سافٹ ویئر کا کوئی ایسپیکٹ، کوئی فنکشن، کوئی پارٹ، کوئی ماڈیول کسی پارٹیشن میں آنے سے رہ جائے گا. سافٹ ویئر کا ہر کمپوننٹ، ہر پارٹ، ہر فنکشن، میتھڈ کسی نہ کسی پارٹیشن میں ضرور شامل ہوگا. سو آپ کا جو کوریج کا ایشو ہے وہ بھی پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ سے ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ کا ہم نے ایک خود ایشو دیکھا کہ یہ سلائٹلی کمپلیکس ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے اور ریسورس ڈیمانڈنگ ہے. اس کے بعد ہم نے آپریشنل پروفائلز فار یوزیج بیسڈ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ UBST کو ڈسکس کیا تھا. یوزلی یہ سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ ایکچوئل کیس اسٹڈی بناتے ہیں، ایکچوئل سینیریو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر اس سینیریو، اس انوائرمنٹ میں جائے گا تو کیسے رسپونڈ کرے گا، کیسے بیہیو کرے گا. فار ایگزامپل ایک موبائل فون ایپلیکیشن اگر ڈیولپ کی گئی اور وہ اس موبائل فون ایپلیکیشن نے اینڈرائڈ ڈیوائسز میں انسٹال ہونا تھا. اب ڈیولپر نے تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ اس ایپلیکیشن کو ڈیولپ کیا ہے. اس کے لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ تو وہ ایپلیکیشن ٹھیک پرفارم کری ہوگی، لیکن اور جو فنکشنز اس ایپلیکیشن سے ریکوائرڈ ہیں، جو بیہیویئر ریکوائرڈ ہے وہ میں بھی ٹھیک پروڈیوس ہو رہا ہو. لیکن اصل پرپز یہ ہے، اصل آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ ایپلیکیشن کسی ایکچوئل اینڈرائڈ انوائرمنٹ میں انسٹال ہوگی تو کیسے رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اس چیز کو چیک کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں آپریشنل پروفائلز. اور یہ موسا ایک آتھر تھا یا ایک ٹیسٹر تھا یا ایک ریسرچر تھا جس نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا. اور وہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ کی بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ اسٹیٹسٹکس کے تھرو، نمبرز کے تھرو، ویلیوز کے تھرو، پرسنٹیج کے حساب سے آپ بتاتے ہیں
کہ یہ سافٹ ویئر کتنا ریلائبل ہے. لیٹ سے اگر یہ اینڈرائڈ اپلیکیشن جو کہ ایک کمپیوٹر پہ ڈیولپ ہوئی تھی، اس کو اگر اینڈرائڈ مشین پر، اینڈرائڈ ڈیوائس پر، کسی اینڈرائڈ اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ پر اگر انسٹال کیا جائے تو ٹیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایپلیکیشن 10 مختلف اینڈرائڈ ڈیوائسز پر انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں 8 دفعہ یہ ایپلیکیشن ٹھیک انسٹال ہوئی ہے اور 2 دفعہ انسٹالیشن میں مسئلہ آیا ہے، یا 2 دفعہ ان مشینز میں یا ان اینڈرائڈ ڈیوائسز میں انسٹال ہی نہیں ہوئی. تو یہاں پہ ریلائبلٹی کیا ہو گئی؟ 8 آؤٹ آف 10 ہو گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے نمبرز، نیومیرک ویلیو یا پرسنٹیج کے تھرو آپ نے اس سافٹ ویئر کی، اس ایپلیکیشن کی، اس اینڈرائڈ ایپلیکیشن کی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ کر دی کہ یہ 80% ریلائبل ہے. اسی طرح اگر وہی اسمارٹ فون کی ایپلیکیشن 10 اینڈرائڈ مشینز پر انسٹال کی جاتی ہے، یہ ایک ہی مشین پر 10 مرتبہ انسٹال کی جاتی ہے اور ہر مشین پر وہ بالکل کریکٹلی انسٹال ہو جاتی ہے، سو اگر اس کی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ کی بات کی جائے تو یہ 10 آؤٹ آف 10 ریلائبل ہے یا 100% ریلائبل ہے. ٹھیک ہے. سو ریلائبلٹی کا پرپز کیا تھا کہ فیلئر فری آپریشن پرووائڈ کرنا اس ایکچوئل انوائرمنٹ میں جس کے لیے وہ سافٹ ویئر بنا ہے، اس کو چیک کرنا، اس کو نمبرز میں اسٹیٹسٹکس کے تھرو چیک کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ، یا اوور آل اس کو ہم ریلائبلٹی کے فیکٹر میں بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم نے جو ہے وہ یوزج بیسڈ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹنگ کی بھی بات کی. باؤنڈری ٹیسٹنگ کے بارے میں بریفلی بتاتا چلوں. باؤنڈری ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم باؤنڈری ویلیوز اس سافٹ ویئر میں ڈال کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سے اگر ایک سافٹ ویئر نے میکسیمم، یا ایک اور آسان ایگزامپل کے تھرو بتاتا چلوں کہ لیٹ سے آپ کی آج کل آن لائن بینکنگ جو ہے وہ ہر بینک آفر کر رہا ہے. سو آن لائن جب آپ منی ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں تو اس کی کوئی سرٹن لمٹ ہے. لیٹ سے وہ لمٹ ہے 1 لاکھ. ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپیز سے زیادہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں ایک ایگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں. اب جب باؤنڈری ٹیسٹنگ کی بات کی جاتی ہے سو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ اس آن لائن بینکنگ کا جب یہ سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے تو اس کی باؤنڈری ٹیسٹنگ میں یہ ٹیسٹ کیا جائے گا کہ میکسیمم جو ویلیو الاؤڈ ہے وہ 1 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. 1 کے ساتھ 6 زیروز ہیں. ٹھیک ہے. اگر 1 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ کوئی یوزر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے سو سافٹ ویئر کیسے رسپونڈ کرے گا؟ کیا اس کو ایرر میسج دیا جائے گا؟ کیا اس کو اسٹاپ کیا جائے گا؟ یا اس کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا جائے گا؟ سو اگر تو لکھا ہوا یہ ہے بینکنگ کی ویب سائٹ پہ یا ڈیزائرڈ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے، جبکہ ایکچولی وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ بھی ٹرانسفر کرنے کے لیے دے رہا ہے، اگر آپ نے یہ ٹیسٹ میں ریویل کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایرر، کوئی بگ، کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ نے سافٹ ویئر میں آئیڈینٹیفائی کر لیا. سو باؤنڈری ویلیوز ڈال کے آپ نے اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا. دیٹ وازنٹ این ایشو. تو اگر تو اس نے آپ کو اسٹاپ کر دیا سو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اسٹاپ نہیں کیا سو پھر اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے. اسی طرح آپ اپنے فار ایگزامپل باؤنڈری ویلیو میں ایک اپر لمٹ، میکسیمم ویلیو اور لوور لمٹ بھی ہے. لیٹ سے وہی بینکنگ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جب بھی ٹرانسفر کریں گے تو کم از کم آپ 100 روپے ٹرانسفر کریں گے. 100 روپیز should be the minimum amount if you want to make an online transaction, if you want to transfer money from your bank account to another online. اب باؤنڈری ٹیسٹنگ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ 100 روپے سے کم ویلیوز ڈال کر اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں. اگر اس باؤنڈری ٹیسٹنگ میں لائک لیس دین 100 کوئی بھی ویلیو ڈالی جاتی ہے، 80، 90، 75، ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دے دیتا ہے، وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہے. باؤنڈری ٹیسٹ پہ جب آپ نے کیا
سو اس نے جو ہے وہ کوئی ایرر میسج نہیں دیا، حالانکہ اس کو ایرر میسج دینا چاہیے تھا. اور اگر 100 روپے سے کم کوئی ویلیو ڈالنے پر، 100 سے کم ویلیو ڈالنے پر اس سافٹ ویئر نے، اس بینکنگ کے انٹرفیس نے آپ کو وارن کر دیا، آپ کو ایک ایرر میسج دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہے. سو باؤنڈری ٹیسٹنگ میں آپ نے باؤنڈری ویلیوز پر جا کر ایکسٹریم ویلیوز دے کر آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسٹریم ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں، ہم اس کو باؤنڈری ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں. تو مطلب لمٹس پر جا کر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. باؤنڈری ٹیسٹنگ کی ایگزامپل صرف سافٹ ویئر میں اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ باؤنڈری ٹیسٹنگ کی جو ایگزامپل ہے وہ مختلف چیزوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو کہ پلاسٹک کی باٹلز بناتی ہے، اور وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہماری پلاسٹک کی باٹل اگر 20 فیٹ کی ہائٹ سے کسی پلین فرش پر پھینکی جائے تو وہ باٹل نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، اب باؤنڈری ٹیسٹنگ یہ کہتی ہے، یا ایکسٹریم ٹیسٹنگ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 20 فیٹ سے واقعی اس باٹل کو گرا کے دیکھیں کسی پلین فرش پر، اور دیکھیں کہ پھر وہ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، اگر تو وہ 20 فیٹ جو باؤنڈری ویلیو تھی، اگر تو وہاں سے اس باٹل کو گرانے سے وہ باٹل بریک ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کا کلیم غلط ہے، اور ان کو اپنی باٹل کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ان کا کلیم کریکٹ ہو. اور اگر 20 فیٹ کی ہائٹ سے باٹل گرانے پر وہ باٹل نہیں ٹوٹتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے جو کلیم کیا ہے وہ ٹھیک ہے. سو اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی وی پر ایک کمرشل ایڈ چلتا تھا جس میں جو آپ کے میٹرس ہوتے ہیں فوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو کمپنی ایک کلیم کر رہی ہے کہ اس پر آپ جتنا بھی لوڈ ڈال دیں یہ فوم جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، اور وہ اپنے میٹرس کی کوالٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ فوم کے اوپر سے بلڈوزر بھی گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تب بھی وہ فوم بالکل ٹھیک، میٹرس بالکل ٹھیک رہتا ہے، ان کانٹیکٹ رہتا ہے. سو باؤنڈری ٹیسٹنگ انہوں نے بھی کر کے بتا دیا کہ ہمارے اس پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ بالکل اچھی ہے. تو آپ کے سافٹ ویئر بھی چونکہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کی بھی جب ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کی کوالٹی کو دیکھا جائے، تو آپ باؤنڈری ویلیوز ڈال کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اب سافٹ ویئر کا کیا رسپانس ہے، یا کیسے بیہیو کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کو. ٹھیک ہے، کنٹرول فلو ٹیسٹنگ، اف یو پریسائسلی ریمبر وی ہیڈ اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن. یہاں پہ سافٹ ویئر میں، پروگرام میں ہم فلو کو چیک کرتے ہیں، سیکوینس کو چیک کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری کون سی چیز ہوگی، ایک کے بعد دوسرا کون سا اسٹیپ پرفارم ہوگا. تو ہم اس کو کنٹرول فلو گرافس کے تھرو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور دوسری تھی ایک اور جو ٹیسٹنگ ٹیکنیک تھی، وہ ہمارے پاس ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ تھی، جو کہ ڈپینڈنسی کو چیک کرتی ہے. اگر کسی سافٹ ویئر میں، کسی پروگرام میں کہیں پہ ڈیٹا ڈپینڈنٹ ہے کسی اور ویلیوز پر، کسی اور ویریبلز پر، ٹھیک ہے، کسی اور فنکشن پر، سو یہاں پر جو ہے وہ ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. سو ڈپینڈنسی کو ہم ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کے تھرو چیک کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ کنٹرول کو ٹیسٹ کر رہا ہے، سیکوینس کو ٹیسٹ کر رہا ہے سافٹ ویئر میں، پروگرام میں. یہ دوسری ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈیٹا کو، اس کی کمپیوٹیشن کو، اس کے ڈیسیجن کو سافٹ ویئر میں جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے. اگر ہم کنٹرول فلو ٹیسٹنگ اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی ایگزامپل کی بات کریں، سو ابھی لیکچر کے شروع میں بھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ فار ایگزامپل آپ اپنے میل باکس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے جو آپ کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وی کامسیٹس کا، اگر آپ اس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سو فار ایگزامپل یہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اگر اس سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، سو کیا کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ٹیسٹر کیا کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اگر یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے بعد
اس کو اس کی ہوم اسکرین نظر آتی ہے یا نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ تھا کنٹرول فلو ٹیسٹنگ. ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ یہ کہتی ہے کہ یوزر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کرے گا تو اس کو ہوم اسکرین اس وقت تک نہیں نظر آنی چاہیے جب تک کہ یہ یوزر نیم اور پاسورڈ کریکٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, پہلے کیس میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کرے, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ایک اسکرین کے بعد دوسری اسکرین, ایک لاگ ان پیج کے بعد ہوم پیج, یہ سیکوینس ہم نے چیک کیا. ڈپینڈنسی میں ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ہوم پیج آنا اس چیز پر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے کریکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کیا ہے یا نہیں. سو لاگنگ انٹو دی ہوم پیج آف یور LMS اکاؤنٹ is dependent on the provision of correct username and password. Correct username اور password provide ہوگا تبھی آپ لاگ ان اسکرین کے بعد ہوم پیج پر جا سکیں گے. سو ڈیٹا کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. سو یہ میجر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس تھیں جو کہ ہم نے اپنے ٹیسٹنگ کے لیکچرز میں ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹنگ ٹیکنیکس بھی ہیں, جیسے کہ فائنائٹ اسٹیٹ مشینز کا ہم نے ذکر کیا تھا, مارکوف چین ماڈل جو ہے یہ ہم نے ذکر کیا تھا, لیکن ہم اپنے کورس میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. اب آپ اگر ان 7-8 ٹیکنیکس جو ہم نے مختلف لیکچرز میں ڈسکس کی ان کو دیکھیں, سو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی اپلیکیشنز مختلف ہیں. مختلف ٹیسٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ مختلف کیسز میں جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی ہیں. ان کی ایڈاپشن کے ایشوز ہیں, کون سی ٹیکنیک کس انوائرمنٹ میں ایڈاپٹ کی جائے. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہر قسم کے سافٹ ویئر کے لیے, ہر قسم کی انوائرمنٹ کے لیے, ہر قسم کی جو ہے وہ سرکمسٹانسز میں سوٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ ایک بہت چھوٹا سا سافٹ ویئر, بہت چھوٹا سا پروگرام, فار ایگزامپل جس میں ہارڈلی 50-60 لائنز آف کوڈ ہیں, اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سو آپ کو کوئی کنٹرول فلو ٹیسٹنگ یا ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ یا پارٹیشن بیس ٹیسٹنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سمپلی ایڈ ہاک ٹیسٹنگ یوز کرتے ہوئے اس اپنے پروگرام کو چیک کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا سافٹ ویئر بہت لارج ہے, اس میں ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں, اس میں ڈفرینٹ اس کے لیٹ سے سافٹ ویئر کے میں کمپلیکیشنز ہیں, اس سافٹ ویئر کو مختلف ڈیولپنگ ٹیمز نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو لائنز آف کوڈ ہیں وہ بھی تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز کے حساب سے ہیں. اس کیس میں جب آپ سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اب ایڈ ہاک ٹیسٹنگ نہیں چلے گی. یہاں پہ اس ٹیسٹنگ کو آپ کو پلان کرنا پڑے گا, مینج کرنا پڑے گا. پرہیپس آپ کو سافٹ ویئر کے بعض کمپوننٹس پر, بعض ایریاز پر, بعض پارٹس پر چیک لسٹ بیس پارٹیشن لگانی پڑے, بعض جگہ پہ آپ کو کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کرنی پڑے, بعض جگہ پر آپ کو جو ہے وہ باؤنڈری ٹیسٹنگ کرنی پڑے. سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے سافٹ ویئر کی ٹائپ کیا ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے ریسورسز کتنے ہیں, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ سافٹ ویئر میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ کوئی ریلیونٹ ٹیسٹنگ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. اس کی اگزامپل میں ایسے بھی دے سکتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے, کون سی گاڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے, میں نے گاڑی خریدنی ہے اور کون سی گاڑی اچھی ہے. اب آپ اگر اس کو جھٹ سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی فلانی گاڑی خرید لو وہ اچھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ آنسر انکریکٹ ہوگا, کیونکہ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کو گاڑی کس کے لیے چاہیے. کیا آپ کو گاڑی جو ہے وہ لانگ ٹریولز کے لیے چاہیے, کیا آپ کو گاڑی جو ہے وہ لوکل کمیوٹنگ کے لیے چاہیے, کیا آپ کو گاڑی جو ہے وہ فار ایگزامپل سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور نیڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے. لٹ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ
گاڑی اس لیے چاہیے کہ میں کچھ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہوں. اب آپ کو جب اس کی ریکوائرمنٹ پتہ چل گئی تو اس حساب سے آپ کیا کریں گے, جو لگژریس کار ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کرولا ہے, ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل کوئی اور سیلون, ہونڈا سیوک وغیرہ گاڑیاں ہیں, ان کو آپ اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے. پھر ٹرانسپورٹ کے لیے جو گاڑیاں یوز ہوتی ہیں, لیٹ سے شاہزور ہے یا سوزوکی کی کوئی کیری وین ہے, پھر آپ وہ اس کو ریکمینڈ کریں گے. پھر آپ اسے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس بجٹ کتنا ہے, تم جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا گڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو وہیکل خریدنا چاہ رہے ہو, تمہارے پاس بجٹ کتنا ہے. لیٹس اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس 3-3.5 لاکھ روپے ہیں, پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یوزڈ گاڑی خرید لو. لیٹس وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بجٹ جو ہے وہ 6-7 لاکھ روپے ہے, پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ تم ایک برانڈ نیو گاڑی خرید لو, یہ تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ سے اگر کوئی گاڑی خریدنے کا مشورہ لے رہا ہے تو آپ اس سے مزید سیٹ آف کویسچنز پوچھتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ دین یو ریکمینڈ سرٹن کار ٹو ہیم. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر میں بھی بالکل اس طرح ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ سافٹ ویئر کی ٹائپ کیا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کے لیے بجٹ کتنا ہے, ریسورسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے بھی بات کی کہ بعض سافٹ ویئر ٹیسٹنگ بعض سافٹ ویئر اتنے کمپلیکیٹڈ, اتنے لارج, اتنے سب پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی ٹیکنیک اپلائی کر سکتے ہیں. سو اگر ہم ایپلیکیشن اور ایڈاپشن ایشوز کی بات کریں, سو ہر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے ڈفرینٹ پرپزز ہیں اور ڈفرینٹ گولز ہیں. ٹھیک ہے, ہر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ہر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک کے کچھ فیزز اور سب فیزز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور یوزلی آپ کیا کرتے ہیں, مطلب جو بھی آپ کی ایگزسٹنگ ٹیکنیکس ہیں جن کو ابھی ہم نے اوپر اس لسٹ میں جو ہمارے پاس 7 ٹیکنیکس جن کو ہم نے ڈسکس کیا, یوزلی آپ کیا کرتے ہیں, اس ٹیکنیک کو اپنے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کے لیے سلیکٹ کیا اور اس ٹیکنیک کو اپنے سافٹ ویئر کے لیے اڈاپٹ کر لیا, یوز کر دیا. لیکن ہمیں کچھ اسپیشلائز ٹیکنیکس کی بھی ضرورت ہے. مطلب یہ تو جنیرک ٹیکنیکس ہیں جو کہ موسٹلی یوز ہوتی ہیں موسٹ کیسز میں, بٹ سرٹن کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کچھ اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم مزید گفتگو میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. آئیے بات کرتے ہیں وی ماڈل, جو ہم نے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ماڈل, وی ماڈل کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں, سمپلی وی ماڈل کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ریکال کریں وی ماڈل جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے فیزز ہیں اور ہر فیز کے اگینسٹ کوئی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل آپ کا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے, اس کے اگینسٹ کوئی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کا ڈیزائن ہے سو اس کے لیے کوئی اور سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کا جو ہے وہ کوڈنگ فیز ہے اس کے لیے سرٹن سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہے. ہم وی ماڈل میں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے سب فیزز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. پہلے تو سمپل ہم نے وی ماڈل میں ٹیسٹنگ کی تھی, اب اسی وی ماڈل میں ہم سب فیزز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سو آگے جو میں آپ کو فگر دکھانے والا ہوں وہ وی ماڈل کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے. وہ فگر وی ماڈل کے سب فیزز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو جو اگلی فگر میں جو سالڈ باکس ہوں گے وہ آپ کے اوریجنل فیزز کو ڈسکس کرے گا. ٹھیک ہے, ٹیسٹنگ کے جو اوریجنل فیزز تھے جن کو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ تھے. جو ڈیشڈ باکس ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ ایڈیشن ہے, یہ نئے سب فیزز کو یا اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ کا ذکر کرے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں لاسٹ لائن میں یہ بات کی کہ ایگزسٹنگ ٹیکنیکس تو ٹھیک ہے لیکن بعض کیسز میں ہمیں اسپیشلائزڈ ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے. سو ہم اپنے وی ماڈل میں اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ ہم کیسے کر رہے ہیں, ہم ٹیسٹنگ کے کچھ سب فیزز انٹروڈیوس کر کے
اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آئیے وہ فگر وی ماڈل کا انہینسڈ ورژن، وی ماڈل کا وہ ورژن جس میں ہم نے اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ انٹروڈیوس کی ہے اس کو دیکھتے ہیں. جی اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وی ماڈل کا انہینسڈ ورژن ہے. یہ وی ماڈل کا جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ ہے جس میں ہم نے کچھ سب فیزز انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے بات کی کہ جو آپ کے سالڈ لائنز ہیں، جو سالڈ سکوئرز ہیں، فار ایگزامپل اس کیس میں ٹھیک ہے یہ سالڈ لائن، یہ سالڈ سکوئر، یہ اوریجنل فیز ہے، یہ اوریجنل فیز ہے، یہ اوریجنل. لیکن یہ جو ڈیش لائنز ہیں، یہ ڈیش سکوئرز ہیں، یہ آپ کا نئے سب فیزز ہیں جو کہ ایڈ کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کسٹمر ریکوائرمنٹ کا فیز ہے، پھر پروڈکٹ اسپیسیفیکیشن ہے، پھر ڈیزائن ہے. سو اسپیسیفیکیشن کے لیے ہم سسٹم ٹیسٹنگ یوز کرتے ہیں، ڈیزائن کے لیے ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ یوز کرتے ہیں، لو لیول ڈیزائن ہو تو ہم کمپوننٹ ٹیسٹنگ یوز کرتے ہیں. سو یہ بات تو پرانی تھی. اب اسپیشلائزڈ انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. لیٹ سے ہمیں مزید ٹیسٹنگ جو ہے وہ انہینس کرنی ہے تو ہم نے سب فیزز انٹروڈیوس کیے. اس کیس میں اگر ہمارے پاس ہائی لیول ڈیزائن ہے تو ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں، اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سب فیز انٹروڈیوس کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریگریشن ٹیسٹنگ. ہم ریگریشن ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروڈکٹ اسپیسیفیکیشن ٹیسٹنگ ہے تو ہم سسٹم ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک سب فیز انٹروڈیوس کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا. اگر ہم آپریشنل یوز کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے دو سب فیزز یا دو ایڈیشنل ٹیسٹ ہم نے انٹروڈیوس کیے. ایک ہے بیٹا ٹیسٹ اور دوسرا ہمارے پاس ڈائگنوسس ٹیسٹ. ٹھیک ہے، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وی ماڈل میں جو نارملی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کے فیزز تھے جو کہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان فیزز کے علاوہ کچھ مزید سب فیزز جیسے کہ ریگریشن ٹیسٹ، ایکسیپٹنس ٹیسٹ، ڈائگنوسس ٹیسٹ اور بیٹا ٹیسٹ، یہ ہم نے مزید ایڈ کیے ہیں تاکہ ہم اپنی ٹیسٹنگ کو مزید اسپیشلائز کر سکیں اور مزید تھورولی جو ہے وہ ہم اپنی ٹیسٹنگ کو پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے، سو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از دیٹ کہ آپ کا سرٹن کیسز میں وی ماڈل کافی ہے. وی ماڈل کے تھرو آپ ٹیسٹنگ کر لیں گے، ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن ماڈل کے تھرو آپ کی ٹیسٹنگ ہو جائے گی. لیکن بعض سافٹ ویئرز ایسے لیٹس سے کمپلیکیٹڈ ہیں یا ان سافٹ ویئرز کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کو وی ماڈل کے ایگزسٹنگ فیزز کے ساتھ کچھ نئے فیزز بھی انٹروڈیوس کرنے پڑتے ہیں، کچھ نئے فیزز بھی آپ کو ایڈ آن کرنے پڑتے ہیں. ان ایڈیشنل فیزز کو ہم سب فیزز کہتے ہیں. سو اس پرٹیکولر فگر میں ہم نے ٹیسٹنگ کے سب فیزز کو انٹروڈیوس کر کے اسپیشلائز ٹیسٹنگ بنایا. سو ٹیسٹنگ سب فیزز ایسوسیٹڈ ود دا وی ماڈل. اچھا جی، اب اگر ان اوریجنل فیزز کی جو پہلے سے تھے وی ماڈل میں اور ایڈیشنلی جو ہم نے سب فیزز انٹروڈیوس کیے ہیں، اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں. سو اوریجنلی ہمارے پاس آپریشنل یوز تھا جس میں ہم ایگزیکٹلی کوئی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشنل یوز تھا. یہاں پہ ہم نے کوئی اس کے ساتھ سالڈ اسکوئر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے تھے. سو یہاں پہ یہی بات ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ پرفارم نہیں کی جا رہی تھی. پھر ہمارے پاس سسٹم ٹیسٹ تھا جس کو ہم جو ہے وہ پروڈکٹ اسپیسیفیکیشن کے لیے ٹیسٹ کر رہے تھے. سو سسٹم ٹیسٹ تھا جس کو ہم پروڈکٹ اسپیسیفیکیشن کے لیے ٹیسٹ کرتے. یہ میں اوریجنل وی ماڈل کی بات کر رہا ہوں. پھر ہمارے پاس انٹیگریشن ٹیسٹ تھا جس کو ہم ہائی لیول ڈیزائن کے لیے جو ہے وہ جس کو ہم ہائی لیول ڈیزائن کے لیے ٹیسٹ کرتے تھے. سو یہ ہائی لیول ڈیزائن کے لیے ہمارا انٹیگریشن ٹیسٹ. اور لاسٹلی ہمارے پاس کمپوننٹ ٹیسٹ تھا جس کو ہم لو لیول ڈیزائن کے لیے یوز کرتے تھے. اور یونٹ ٹیسٹ تھا جس کو ہم پروگرام کوڈ کے لیے یوز کر رہے تھے. سو ہماری اس فگر میں ہم کیا کر رہے تھے کہ مختلف سافٹ ویئر کے فیزز کے ساتھ مختلف
ٹیسٹنگ کے فیزز تھے. اب اسی وی ماڈل کو جب ہم نے انہینس کر دیا, سب فیزز اور اسپیشلائز ٹیسٹنگ جب ہم نے انٹروڈیوس کی, تو اب کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے ڈائگنوسس ٹیسٹ تھرو آل سب فیزز جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائگنوسس ٹیسٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. سو یہ ڈائگنوسس ٹیسٹ آپریشنل یوز میں بھی شامل ہو سکتا ہے, یہ ڈائگنوسس ٹیسٹ سسٹم ٹیسٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے, یہ ڈائگنوسس ٹیسٹ انٹیگریشن میں بھی شامل ہو سکتا ہے, اور کمپوننٹ ٹیسٹنگ میں بھی شامل ہو سکتا ہے. اسی طرح بیٹا ٹیسٹ فار لمیٹڈ پروڈکٹ ریلیز, یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے آپریشنل یوز کے ساتھ ڈائگنوسس ٹیسٹ ایک سب فیز ایڈ کیا, اور اسی آپریشنل یوز کے ساتھ ہم نے ایک بیٹا ٹیسٹ بھی انٹروڈیوس کیا جو کہ ہماری پروڈکٹ ریلیز سے ریلیٹڈ ہے. سسٹم ٹیسٹنگ کے علاوہ ایک ایڈیشنل سب فیز جو ہم نے ایڈ کیا وہ ہے ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. تو سسٹم ٹیسٹ تو ہم آلریڈی پرفارم کر رہے تھے جو پروڈکٹ اسپیسیفکیشن کے ساتھ تھا, اب جو ہے وہ ہم نے ایک ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے اینڈ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فیز بھی ہم نے ایڈ کر دیا. اور لاسٹلی ہمارے پاس ریگریشن ٹیسٹ تھا فار لیجیسی پروڈکٹس کے لیے. ٹھیک ہے, ریگریشن ٹیسٹ ہم نے انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایڈ آن کیا. ایڈیشنلی جو ہمارا ہائی لیول ڈیزائن تھا اس کو پہلے ہم انٹیگریشن ٹیسٹ کر رہے تھے, مزید ہم نے جو ہے وہ اس میں ریگریشن ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ آن کر لی. ریگریشن ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں, آپ سافٹ ویئر کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سافٹ ویئر ایکچولی فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر تو فیل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پرابلمس, اس میں کوئی ایشوز ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو سافٹ ویئر کے ہائی لیول ڈیزائن کو پہلے ٹیسٹ کرنے کے لیے اوریجنل وی ماڈل میں ہم انٹیگریشن ٹیسٹ کر رہے تھے. انہینسڈ وی ماڈل میں یا جس میں ہم نے سب فیزز انٹروڈیوس کیے ہیں اس میں ہم نے ریگریشن ٹیسٹنگ بھی شامل کر لی. سو آپ اس پرٹیکولر فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وی ماڈل کے اوریجنل ٹیسٹنگ کے کچھ فیزز تھے, ہم نے اسپیشلائزڈ ٹیسٹنگ کی اور ہم نے ٹیسٹنگ کے کچھ مزید سب فیزز اس پرٹیکولر ماڈل میں ایڈ کیے جن کی ڈیٹیلز آپ کو میں نے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں بتا دی. آئیے مزید بات کرتے ہیں ٹائپس آف ٹیسٹنگ کی. اس سے پہلے ہم نے ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس کی بات کی. ٹھیک ہے, اب ہم ٹائپس آف ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اور یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے وہ کمپوننٹ ٹیسٹنگ, اس کے بعد انٹیگریشن ٹیسٹنگ, یہ ساری چیزیں ہم نے بریفلی طور پر پہلے بھی ڈسکس کی ہیں. آج مزید ان کی ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ لیٹ سے ٹیسٹنگ ٹیکنیک اگر کنٹرول فلو ٹیسٹنگ ہے, سی ایف ٹی ہے, یا ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہمارے پاس چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ ہے. سو کنٹرول فلو ٹیسٹنگ ہو یا چیک لسٹ بیسڈ ٹیسٹنگ ہو, ٹیسٹنگ کریں گے کیسے؟ اس کو ہم یونٹ ٹیسٹنگ کے تھرو کریں گے, اس کو ہم جو ہے وہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے تھرو کریں گے, کمپوننٹ ٹیسٹنگ کے تھرو کریں گے. ایگزیکٹلی کریں گے کیا؟ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, لیٹ سے اس میں لیس دین 100 لائنز آف کوڈ ہیں, اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی پارٹیشن بیسڈ ٹیسٹنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمیں کوئی اس کے لیے کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کی فار ایگزامپل یا ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم ایڈ ہاک ٹیسٹنگ ہی کر لیتے ہیں. اب ایڈ ہاک ٹیسٹنگ کی ٹیکنیک تو ہم نے سلیکٹ کر لی, لیکن ایڈ ہاک ٹیسٹنگ ٹیکنیک ہوگی کیسے؟ کیا آپ اس پر یونٹ ٹیسٹنگ اپلائی کریں گے, اس پہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ اپلائی کریں گے, اس پہ بلیک باکس ٹیسٹنگ اپلائی کریں گے, اس پہ وائٹ باکس ٹیسٹنگ اپلائی کریں گے؟ آپ ایگزیکٹلی کریں گے کیسے؟ سو ان ڈیٹیلز کو آئیے اپنی مزید کچھ سلائیڈز میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے یونٹ ٹیسٹنگ. یونٹ ٹیسٹنگ کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ آپ اس میں جو آپ کی آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر ٹریڈیشنل لینگویج ہے سو آپ کی آبجیکٹ ہوتی ہے, فنکشن ہوتا ہے, کوئی پروسیجر ہوتا ہے, کوئی سب روٹین ہوتی ہے. جیسے کہ سی میں یا فورٹران لینگویجز کی, ٹریڈیشنل لینگویجز کی بات کریں سو اس میں فنکشن, پروسیجر اور سب روٹینز ہوتی ہیں. لیکن اگر آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کی بات کریں سو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز جیسے سی پلس پلس یا جاوا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آپ کی
प्रोसीजर्स या सब रूटीन्स नहीं होती, वहाँ पे आपके मेथड्स होते हैं जिनको आप इन्वोक करते हैं, जिनको आप कॉल करते हैं। सो यूनिट टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? आप एक्चुअली जो यूनिट टेस्टिंग के लिए जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका कोड है, ठीक है। उस पूरे कोड में कोई एक फंक्शन आपका एक यूनिट हो सकता है, कोई एक मेथड आपका यूनिट हो सकता है, कोई एक सब रूटीन आपका यूनिट हो सकता है। सो जितने भी यूनिट्स हैं आप हर यूनिट को चेक करते हैं। इवन के अगर आपने फॉर लूप लगाई हुई है तो वो फॉर लूप भी एक यूनिट के तौर पर टेस्ट होती है। अगर आपने लेट्स से उस प्रोग्राम में 10 फंक्शंस लिखे हुए हैं तो 10 फंक्शन विल एक्ट एज 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स को आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट कैसे होती है? अगेन यूनिट टेस्टिंग का पर्पस ये है, यूनिट टेस्टिंग को आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग WPT के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, के थ्रू आप यूनिट्स को आप अपने वाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू एक्चुअली टेस्ट कर रहे हैं। आप अपने यूनिट्स पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से एक फंक्शन है, ठीक है, मेरा ये फंक्शन है, ये मेरा एक यूनिट है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस यूनिट को मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू भी चेक कर सकता हूं। लेट्स से इनपुट क्या थी उसके अगेंस्ट रेलेवेंट आउटपुट आई है या नहीं, ठीक है। और इस बॉक्स को मैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू भी टेस्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं इस वाइट बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो इंटीजर्स डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, जो भी इवन लोएस्ट लेवल की डिटेल्स हैं, उन सब को मैं थॉरली जाकर टेस्ट करता हूं। सो आइडियली यूनिट टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज होती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी यूज की जा सकती है। यूनिट टेस्टिंग खत्म कब होती है, कब एग्जिट की जाती है? यूनिट टेस्टिंग कब खत्म होगी, कब एग्जिट होगी? यूजुअली कवरेज पर है, ठीक है। लेट्स से आपके उस सॉफ्टवेयर में 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स आपने टेस्ट कर लिए, आपकी यूनिट टेस्टिंग खत्म हो गई। आपके 50 यूनिट्स हैं, आपने 50 यूनिट्स को टेस्ट कर लिया, आपकी यूनिट टेस्टिंग खत्म हो गई। इसमें रिलायबिलिटी डिफाइन नहीं है, ठीक है। रिलायबिलिटी को आप चेक नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कैसे होगी। आपने सिर्फ यूनिट को चेक किया है, ठीक है, यूनिट को टेस्ट किया, यूनिट ठीक है, आपने एग्जिट कर लिया। एक यूनिट है, एक यूनिट को टेस्ट किया, वो यूनिट ठीक था, वेरी गुड, उस यूनिट में कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, वो आपने रेक्टिफाई करवा लिया, आप यूनिट टेस्टिंग को फिनिश कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। रिकॉल करें, हमने पहले भी बात की थी कि टेस्टिंग शुरू कब होगी और टेस्टिंग खत्म कब होगी। अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया कि टेस्टिंग कब खत्म होगी तो आप तो टेस्टिंग करते ही जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमने 2 अप्रोचेस की बात की थी कि एक आप उस वक्त तक टेस्टिंग करें जब तक कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, बजट है, पर्सन्स हैं जो कि टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक था कि आप सेट ऑफ गोल्स रख लेते हैं, ठीक है, कि जब ये सेट ऑफ गोल्स अचीव हो जाएंगे तो मैं टेस्टिंग खत्म कर लूंगा। सो यूनिट टेस्टिंग में गोल क्या है? आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने टेस्ट कर लिया, आपकी टेस्टिंग खत्म हो गई। आप रिलायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते, सो रिलायबिलिटी इज अनडिफाइंड इन यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। सो यूनिट टेस्टिंग यूज कहां पे हो रही है? यूनिट टेस्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन एडहॉक टेस्टिंग, ठीक है। एडहॉक टेस्टिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ी, नॉन सिस्टमैटिक, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रोग्राम के इस कोड को टेस्ट करना है, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को टेस्ट करना है, ठीक है, मैंने सिर्फ इस फॉर लूप को चेक करना है, मैंने सिर्फ इस बटन के पीछे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको टेस्ट करना है। इस केसेस में आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं। अगर इनफॉर्मल डिबगिंग करनी है, ठीक है, अगेन कि मेरा क्या ये फंक्शन ठीक काम कर रहा है या नहीं, मेरा ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से वैल्यूज लेकर सही डिस्प्ले कर रहा है या नहीं, ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं पे एरर्स आ गए हैं, बग्स आ गए हैं, ठीक है, तो उस बग को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है, इनफॉर्मल डिबगिंग के लिए भी आप यूनिट टेस्टिंग यूज करते हैं। आप अपनी इनपुट डोमेन पार्टीशन टेस्टिंग और बाउंड्री टेस्टिंग में भी आप यूनिट टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में भी और डाटा फ्लो टेस्टिंग में भी यूनिट टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सो अगेन
آپ اگر دیکھیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ کس ٹیکنیک میں یوز ہوگی، یونٹ ٹیسٹنگ جو کہ ٹیسٹنگ کی ایک ٹائپ ہے، یہ کہاں پہ یوز ہوگی؟ تو ایڈ ہاک ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے، پارٹیشن ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے، باؤنڈری ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے، اور کنٹرول فلو ٹیسٹنگ اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے۔ سو ہم یونٹ ٹیسٹنگ، کمپوننٹ ٹیسٹنگ، انٹیگریشن ٹیسٹنگ، ان کے ہم کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹنگ کس ٹیکنیک کے لیے بہتر ہے۔ کریکٹرسٹکس میں ہم اس کی آبجیکٹس کی، اس کی امپلیمنٹیشن کی اور اس کی ایگزٹ کرائٹیریا کی بات کریں گے، اور ٹیسٹنگ ٹیکنیکس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ سو یونٹ ٹیسٹنگ کو ہم نے دیکھ لیا، آئیے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کمپوننٹ ٹیسٹنگ کی۔ کمپوننٹ ٹیسٹنگ میں مینلی ہم دو باتیں کریں گے، ایک اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور دوسرا یہ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کہاں پر یوز ہوتی ہے۔ اگر کی کریکٹرسٹک کی بات کی جائے، سو ہمارا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم چیک کریں؟ سو کمپوننٹ آپ کا ایکچولی کلیکشن آف یونٹس ہے۔ جس طرح ہم یونٹ ٹیسٹنگ میں انڈیویجول ہمارے یونٹس تھے، سو ایک یا ایک سے زیادہ یونٹس کو جب آپ مرج کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ اکٹھا چیک کر رہے ہیں، سو ہم اس کو کہتے ہیں کمپوننٹ ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے۔ سو اسٹرکچرل لینگویجز میں آپ کے کمپوننٹس جو ہیں وہ آپ کا کمپوننٹ جو ہے وہ کلیکشن آف یونٹس ہے، جبکہ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز میں آپ کا کمپوننٹ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، ایک کلاس، کیونکہ ایک کلاس میں ڈفرنٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں، سو آپ نے انڈیویجولی ایک کلاس کو چیک کیا ہے۔ سو کلاس آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج میں آپ کا ایک کمپوننٹ ہے جس کو آپ چیک کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اس پروگرام میں، آپ کے اس کوڈ میں سیورل کلاسز ہو سکتی ہیں، کئی کلاسز ہو سکتی ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو اگر آپ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، سو کلاسز in your code will act as or will serve as a component in your for your testing. اسی طرح آپ اپنے کون سی ٹیسٹنگ ٹیکنیک یوز کی جائے، ٹھیک ہے، آپ اس میں یوزلی کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو بلیک باکس ٹیسٹنگ کے تھرو اچیو کیا جاتا ہے۔ آپ سمپلی اس کلاس دیکھتے ہیں کہ اوور آل کیا ان پٹ دی جا رہی ہے وہ کلاس، اور اس کے اکارڈنگلی کیا آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، وہ کلاس کیا اپنا فنکشن بیہیویئر اپنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ سو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کمپوننٹ پر، آپ کلاس پر وائٹ باکس ٹیسٹنگ کیوں نہیں یوز کر رہے؟ کیونکہ پیچھے آپ نے یونٹ ٹیسٹنگ میں اس کو ڈیٹیل میں وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے تھرو چیک کر لیا ہے۔ اب اوور آل آپ اس کو کمپوننٹس کی صورت میں جب آپ نے بنا لیا، جب آپ نے اس کی ایک کلاس بنا لی ہے، ٹھیک ہے، تو تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بیہیو کرے گا، کیسے رسپونڈ کرے گا۔ کمپوننٹ ٹیسٹنگ ختم کب ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کمپوننٹ ٹیسٹنگ ختم کب ہوگی؟ جس طرح ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی کہ یونٹ ٹیسٹنگ میں جب آپ کے سارے یونٹس ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے یونٹس کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی کمپوننٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کی یونٹ ٹیسٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی کمپوننٹ ٹیسٹنگ بھی ہے، جب آپ کے سارے کمپوننٹس کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے، سو آپ اپنی کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو فنش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو کوریج جو ہے وہ اس کا ایگزٹ کرائٹیریا ہے۔ کمپوننٹ ٹیسٹنگ ختم کب ہوگی؟ جب آپ کے سارے کمپوننٹس ٹیسٹ ہو جائیں تو آپ نے ٹیسٹنگ فنش کر دینی ہے۔ کبھی کبھار ریلائبلٹی کو بھی ایز اے کرائٹیریا، ایگزٹ کرائٹیریا یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگین جس طرح یونٹ ٹیسٹنگ میں ریلائبلٹی کو ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے، اسی طرح کمپوننٹ ٹیسٹنگ میں بھی ہم ریلائبلٹی کو ایکچولی ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ ریلائبلٹی کو ڈٹرمن کرنے کی کوئی صورتحال، تھوڑی بہت صورتحال کمپوننٹ ٹیسٹنگ میں پروڈیوس ہو جاتی ہے، لیکن پیور ریلائبلٹی ہم چیک نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ اس لیے ریلائبلٹی ہمارا ایگزٹ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ ریلائبلٹی کرائٹیریا ہمارا کوریج ہے۔ جب آپ کے سارے یونٹس ختم ہو گئے تو آپ کی کمپوننٹ ٹیسٹنگ ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
اگر یہ دیکھا جائے کہ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کہاں پر کی جاتی ہے, ویئر ایگزیکٹلی ول یو پرفارم کمپوننٹ ٹیسٹنگ. سو کمپوننٹ ٹیسٹنگ آپ کے جہاں پر آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ کمپوننٹ ٹیسٹنگ یوز کر سکتے ہیں. آپ ٹریڈیشنل سسٹمز میں بھی کمپوننٹ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن ٹریڈیشنل سسٹمز وہ جس میں اسٹرکچرل پروگرامنگ لینگویجز سی, فورٹران وغیرہ یوز ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کسی چھوٹے پروگرام کے لیے, کسی چھوٹے سافٹ ویئر کے لیے نہیں, جس میں فیو ہنڈریڈ لائنز آف کوڈ ہیں, جہاں پہ سیورل ہنڈریڈ لائنز آف کوڈ ہوں یا فیو تھاؤزنڈ لائنز آف کوڈ ہوں, وہاں پہ آپ کمپوننٹ ٹیسٹنگ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو کہاں پہ یوز کریں گے؟ اگین یو کین یوز دیٹ ان ٹریڈیشنل لینگویجز, ٹھیک ہے, جہاں پہ یونٹس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, کلیکشن آف یونٹس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, یا آپ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز میں بھی کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں. اور لیکن اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, سو آپ جو اسمالر اسکیل پر جو کلاسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز جو کہ اسمالر ان سائز ہیں, اسمالر ان اسکیل ہیں, ان میں آپ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو یوز کرتے ہیں. اس کا تعلق سسٹم ٹیسٹنگ کے ساتھ بھی ہے, لیکن سسٹم ٹیسٹنگ کو ہم اپنی نیکسٹ لیکچر میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو مینلی ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کو دیکھا اور ہم نے کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو دیکھا. یونٹ ٹیسٹنگ کی بھی ہم نے کی کریکٹرسٹکس دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو آپ کا یونٹ ہے وہ آپ کا ایک فنکشن ہے. اگر اسٹرکچرل لینگویجز ہیں تو فنکشن ہے, ٹھیک ہے, اگر آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز ہیں تو میتھڈ ہے. کمپوننٹ ٹیسٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ کلیکشن آف یونٹس ہے, اور اگر آپ کی آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے تو آپ کا کمپوننٹ ایک کلاس ہے. ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کو دیکھا کہ یونٹ ٹیسٹنگ ایڈ ہاک ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے, کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں بھی یوز ہو سکتی ہے. آپ کی کمپوننٹ ٹیسٹنگ جو ہے, ٹھیک ہے, سارے ٹریڈیشنل سسٹمز میں بھی یوز ہو سکتی ہے جو کہ لارج ان سائز ہوں, ٹھیک ہے, اور اسمال اسکیل پر اگر کوئی آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز ہیں وہاں پہ بھی یوز ہو سکتی ہے. یونٹ ٹیسٹنگ کو موسٹلی آپ وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے تھرو اکمپلش کرتے ہیں, جبکہ کمپوننٹ ٹیسٹنگ کو آپ یوزلی بلیک باکس ٹیسٹنگ کے تھرو کرتے ہیں, کیونکہ اس کمپوننٹ ٹیسٹنگ کے اندر, کمپوننٹ کے اندر جو انڈیویجول یونٹس تھے ان کو آپ پہلے آلریڈی چیک کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از نو نیڈ ٹو ری چیک دم اگین. سو یو سمپلی check the overall component, simply give it an input, and then you check the output accordingly. So these were some details about the unit testing and component testing. Let us proceed towards the summary of today's lecture. آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کا اوور ویو لیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک کی اپنی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, اور آپ اپنے سافٹ ویئر کی ٹائپ کو دیکھ کر, آپ اپنے پاس اویلیبل بجٹ اور ریسورسز کو دیکھ کر آپ ریلیونٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایک یونیورسل ٹیسٹنگ ٹیکنیک ایسی نہیں ہے جس کو آپ ہر قسم کے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کے لیے یوز کر سکیں. سو جب بھی آپ نے اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا ہو, یہ دیکھیں کہ پہلے سافٹ ویئر کی ٹائپ کیا ہے, آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں, اور پھر جو ریلیونٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ٹیکنیک یوز کرنی ہے, چاہے وہ ایڈ ہاک ہے, چاہے وہ چیک لسٹ بیسڈ ہے, چاہے وہ پارٹیشن ہے, چاہے وہ CFT ہے یا DFT ہے, آپ اکارڈنگلی یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اپنی ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ سسٹم ٹیسٹنگ کیا ہے, ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کیا ہے, بیٹا ٹیسٹنگ کیا ہے. ہم ایک انٹیگریشن ٹیسٹنگ کو بھی دیکھیں گے, اور ویب ٹیسٹنگ کی ہم ایک کیس اسٹڈی کو بھی ایکسپلور کریں گے. ڈیفیکٹ ڈائگنوسز اور ریگریشن ٹیسٹنگ, they are also going to be the part of our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details in our next lecture. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.